अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सोहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात होने वाली है, इस तरह की खबरें कल रात से कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले यही खबर शेयर करेंगे और उसके बाद कुछ और खबरें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए। अच्छा जी, कुछ दिन पहले हुआ इस तरह के मुजम्मिल असलम साहब की और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर डार साहब ने उनको बताया कि किस तरीके से कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस किस्म की बात उनसे होगी। तो उसके ऊपर मुजम्मिल असलम साहब ने ये कहा कि भाई अगर आप हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे तो फिर इसके ऊपर हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सियासी नोयत का फैसला होगा और जिस रकम का जिक्र हो रहा है वो काफी ज्यादा रकम है। और इस हवाले से मुजम्मिल असलम साहब पहले ही सोहेल आफरीदी साहब से मुशावरत करके गए थे। वापस आके यानी जब डार साहब से मुलाकात हो गई, वापस आके उन्होंने आफरीदी साहब को भी बताया और डार साहब ने कहा कि मैं इस मामले को देखता हूं और देखते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अभी तक गालिबन ये चीज सामने नहीं आई है और सोशल मीडिया पे भी और मैंने मीडिया पे भी नहीं देखी। हुआ ये कि जो पिछला वीकेंड गुजरा है, सैटरडे संडे, उस वीकेंड के ऊपर सोहेल आफरीदी साहब ने वजीर आजम साहब को खत लिखा और वो खत भी अभी तक शायद मंजरे आम पे नहीं आया। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई बुनियादी तौर पे कि ये जो मीटिंग होने जा रही है इकोनॉमिक उसकी इक्तिसादी कमेटी की, जो कौमी इक्तिसादी कमेटी की, उसमें मैं शिरकत नहीं कर सकूंगा क्योंकि ये चीजें ये हमारे तहफुजात हैं। उसमें कुछ चीजों का उन्होंने जिक्र किया। उस खत के बाद हुआ ये कि वज़ीर आज़म साहब ने एहसन इकबाल साहब को भेजा मिलने के लिए इनसे केपी हाउस में इस्लामाबाद में। वहां पे एक मीटिंग हुई जिसमें कहा गया कि जी आपके तहफुजात दूर करेंगे। उसमें एनएफसी का मामला भी था और जो जम अजला है फाटा वाले, वो वाला मामला भी था कि उसके पैसे देने और ये और वो। उसके बाद जो इक्तिसादी कौंसिल की मीटिंग हुई, उससे पहले फिर एक 1-on-1 मीटिंग हुई सीनियर हुकूमती क़यादत से सोहेल आफरीदी साहब की, और उस मीटिंग के अंदर मुजम्मिल असलम साहब भी बैठे हुए थे। वहां पे दोबारा ये इमरान खान साहब वाला जिक्र हुआ और गालिबन मेरे ख्याल में वो मीटिंग शायद शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई है। अच्छा, उसके बाद जब इक्तिसादी कौंसिल कमेटी का वो जो भी वो इकोनॉमिक कौंसिल है उसका जब इजलास शुरू हुआ, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी सोहेल आफरीदी साहब ने कुछ सियासी नौयत के मुतालबात किए हैं और हम देखेंगे कि उनके ऊपर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन अब जो ये खबर दी जा रही है कि हुकूमत ने कोई रजामंदी जाहिर कर दी है और सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात हो जाएगी, खबर ये है कि अभी तक कोई ऐसी कमिटमेंट वफाकी हुकूमत की जानिब से सोहेल आफरीदी साहब को नहीं दी गई। और दूसरी खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अभी तक 1 रुपया भी इजाफी वफाकी हुकूमत को देने का फैसला नहीं किया, यानी अपने बजट से 1 रुपया भी कटवाने का फैसला नहीं किया। ये वो बता रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वाले, और वो ये कह रहे हैं कि कोई भी आके साबित कर दे, दिखा दे कि कहां पे हमने इस पे एग्री किया। तो 2 खबरें हैं इसमें। पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए फिलहाल जिस वक्त तक मैं ये व्लॉग बना रहा हूं कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। सोहेल आफरीदी को कुछ नहीं बताया गया और कोई कमिटमेंट नहीं दी गई, और इस हवाले से जो खबरें आ रही हैं अभी तक वो सिर्फ हेर से है। और दूसरी खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट से जो पैसे काटने वाली बात हो रही है उसके ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अभी तक रजामंदी जाहिर नहीं की। अगली खबर जनाब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से है। ये सामने आप देख सकते हैं, डॉन न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जीबी इलेक्शन रिजल्ट्स जो हैं वो टाइम लग रहा है उनमें उनको फाइनलाइज करने में, लेकिन वहां के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने ये कहा है कि नोटिफिकेशन टू बी इशूड विद इन 14 डेज, कि थोड़ा सा टाइम लग रहा है उन सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा करने में, लेकिन 14 दिनों के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा। वैसे लोग तो यही ख्याल कर रहे थे कि उसी रात को या अगले दिन सारे रिजल्ट्स वाजे हो जाएंगे, लेकिन अभी तक वो रिजल्ट्स वाजे नहीं हुए, जिसकी वजह से मुख्तलिफ चहमगोइयां वगैरह हो रही हैं और वो सारा मामला देखा जा रहा है कि जी जब तक मामला तय नहीं होंगे तब तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह आप कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें, अब इसके अंदर क्या हकीकत है क्या फसाना है उसका अंदाजा आप मुझसे ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी की और नून लीग के कुछ लोगों की मुलाकात हुई और जिसमें ये बताया गया कि जी हुकूमत साजी के हवाले से बातचीत हो रही है और ऐन मुमकिन है कि अब दोनों जमातें मिलके वहां पे हुकूमत बनाएं। तो अब गिलगित बल्तिस्तान में भी वो मिलकर हुकूमत बना लेंगे, आजाद कश्मीर के अंदर भी उनकी अपनी हुकूमत है, एक तरह से मिलकर ही हुकूमत बनाई है। वहां पे कितनी वो बेहतरी लेके आए हैं और आजाद कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा है कि भाई ये जो मुहाजिरीन की सीटों वाला मामला है इसको आप छोड़ दें इलेक्शन के बाद। उन्होंने कहा है कि जी जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो एजे के वोटर्स को डिसाइड करने दे कि रेफ्यूजी की जो सीट्स हैं वो खत्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। गालिबन शायद वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन आगे आएगा उसमें
جو اسمبلی منتخب ہوگی وہ یہ فیصلہ کرے، لیکن اس اسمبلی کے اندر تو وہ لوگ بھی پہنچ جائیں گے، وہ 12 بندوں کی بھی سے ہوگی۔ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں جو کچھ بھی پھر سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے اس میں یہ سیٹیں استعمال ہوتی ہیں مبینہ طور پہ۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور میں آپ کو پتا ہے مونال ایک ریسٹورنٹ تھا اسلام آباد میں، اوپر پہاڑی کے اوپر، اس کو ختم کیا گیا، اس کے حوالے سے فیصلہ آ گیا، ساری چیزیں فائنلائز ہو گئیں، غالباً اس کا ریویو بھی سپریم کورٹ میں ہو گیا۔ اب وہ معاملہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا گیا اور وہاں پہ جو موزز جج صاحب نے کچھ بات وغیرہ کی ہے، جس طرح کے ریمارکس وغیرہ دیے ہیں، اس سے یہ لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کنڈکٹ کے اوپر کافی ایک طرح سے کوشچن کیا گیا ہے، ان کی جو ساری ہینڈلنگ تھی کیس کی اس کو کوشچن کیا گیا ہے۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈان نیوز بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ questions Supreme Court judgment ordering demolition of restaurants in Margla Hills نیشنل پارک۔ تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ججمنٹ دی تھی۔ ویسے قاضی فائز عیسیٰ کی وہ جو بلے کے نشان والی ججمنٹ ہے وہ بھی ایک کمال ہی ججمنٹ ہے، کبھی کوئی اس کو کوشچن کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے وہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور وہ کوئی 14 موزز لوگ آگے تھے کہ جناب یہ ان کی جو ہے وہ درینا کارکن ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ان کو سمبل نہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی الیکشن لڑا، وہ کدھر ہیں؟ ان کے حقوق کا تحفظ کیا، ان مبینہ جو 14 ان کے درینہ کارکن یا درینہ ممبران تھے ان لوگوں کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، لیکن باقی عوام کے ساتھ جو کیا اس الیکشن سے پہلے سمبل لے کے اس کے اوپر ایون کہ برطانیہ نے تحفظات کا اظہار کیا، برطانیہ نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ نے برطانیہ کے سفارت خانے کو خط لکھ دیا، لیکن آگے سے انہوں نے جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو فیصلے ہیں میرے خیال میں بہت سارے اس میں ایسی چیزیں ہیں، غالباً یہ جو 2 فیصلے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر کوشچن کیا جا سکتا ہے۔ اب معزز عدالت کوشچن کر رہی ہے، لیکن وہ جو سیاہ فیصلہ تھا ان کا بلے کے نشان کے حوالے سے، جس طریقے سے پاکستان کی جمہوریت کو اس سے نقصان پہنچا، جس طریقے سے ووٹرز سے ان کا رائٹ چھینا گیا، جب آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے ان کا انتخابی نشان لے لیں گے تو وہ پارٹی کا رائٹ نہیں ہوتا، وہ ووٹر کا رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، وہ نشان واضح ہو تاکہ وہ جو اپنے ووٹ کا رائٹ ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ جب بھی لکھی جاتی ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو اتنی آسانی سے اگنور نہیں کرتی۔ اچھا، اگلی جو خبر ہے وہ یو اے ای کے حوالے سے ہے۔ سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 3500 پاکستانیوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا ہے۔ جیو نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے متحدہ عرب امارات میں سوشل میڈیا قوانین کی خلاف ورزی پر 3500 پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں ایران امریکہ جنگ کے دوران وہاں کے سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین کی خلاف ورزی پر 3500 پاکستانیوں کو واپس وطن بھیجا گیا۔ بے دخل کیے جانے والوں کی جائیداد بھی ورثہ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو اس میں کوئی دشواری ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ وزارت خارجہ کو آگاہ کرے، وہ اس حوالے سے معاونت کریں گے۔ دوسری یہ خبر ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ خبر بھی جنگ نیوز رپورٹ کر رہا ہے، اور اس میں خبر میں یہ بتایا گیا کہ دفتر خارجہ کی متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کے اثاثوں اور متاثرہ افراد کے حوالے سے وضاحت۔ اب جو بہت سارے لوگوں کو بے دخل کیا گیا، ان کا پیسہ وہاں رہ گیا، ان کی جائیداد وہاں پہ رہ گئی، ان کے اثاثے وہاں پہ رہ گئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں واپس چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے جناب ہمارا جو فورن آفس ہے اس نے یہ وضاحت دی ہے۔ دفتر خارجہ نے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی شہریوں کے اثاثوں اور متاثرہ افراد کے حوالے سے وضاحت کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ متاثرین کی تعداد 3 سے 4000 کے درمیان ہے۔ مبالغہ آمیز اعداد و شمار درست نہیں۔ پاکستانی سفارتی مشنز متاثرہ شہریوں کی معاونت اور ان کے اثاثوں کی واپسی کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی تعداد ہے، ایک پاکستانی کو بھی بے دخل کیا گیا ہو تو بھائی کیا وہ کوئی میٹر نہیں کرتا؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ مبالغہ ہو گیا، صرف 3 سے 4000 لوگوں کو نکالا گیا۔ کیا یہ چھوٹی فگر ہے کہ 3 سے 4000 لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا؟ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان کے دور میں سعودی عرب سے بھی تعلقات خراب ہو گئے، چائنا سے بھی تعلقات خراب ہو گئے، اب ہم نے پوری دنیا میں ہمارے تعلقات بن گئے، تو اتنے زبردست تعلقات بن گئے کہ کبھی یو اے ای کہتا فوراً پیسے واپس کرو۔ 3-4 ہزار بقول حکومت کے اپنے داد و شمار کے پاکستانیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے، ان کے اثاثے اور جائیداد بھی وہیں پہ رہ گئی ہے۔ اب اس کو واپس لانے کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم سرگرم عمل ہو گئے۔ تو پہلے آپ کدھر تھے؟ آپ کتنے سرگرم تھے کہ جناب ان لوگوں کو نکال دیا گیا؟ کیا کوئی پہلے اس حوالے سے بات چیت نہیں ہو سکتی تھی؟ اور یہ بھی معاملہ جب سوشل میڈیا پہ اٹھا، لوگوں نے اس پہ زیادہ بات چیت کی،
قومی اسمبلی کے اندر موزز اراکین نے اس کو اٹھایا تو اس کے بعد یہ رد عمل آ رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے اس کے اوپر ایک وضاحت آ جانی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ خبریں تو کافی عرصے سے یعنی کافی ہفتوں سے گردش کر رہی ہیں. اچھا جی، آگے جنگ نیوز نے رپورٹ کیا کہ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ اور قونصل خانے اس معاملے پر کام کر رہے ہیں. کسی بھی پاکستانی کے جو اثاثے یا املاک وہاں رہ گئی ہیں انہیں واپس حاصل کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ابو ظہبی کے حکام کسی فرد کے نجی اثاثے اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے. تو ٹھیک ہے جی، وہ نہ رکھیں، لیکن لوگوں کو ایسے نکالنا، کیا یہ مذاق ہے کہ ایک بندے نے 15-20 سال اپنی زندگی وہاں پہ بنائی، محنت کیا، سب کچھ کیا، اور اس کو جناب اوور نائٹ اٹھا کے ڈپورٹ کر دیا؟ کیا اس کے اوپر حکومت پاکستان نے کوئی ان سے احتجاج کیا ہے، کوئی وضاحت مانگی ہے کہ بھائی آپ نے کیسے ایسے کر دیا، ایسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، کوئی مقدمہ چلا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. تو یقیناً یہ کافی زیادہ پریشان کن، اور اسپیشلی ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے وہاں پہ اپنی زندگیاں بنائی، محنت کی، سب کچھ کیا، اور ایک دن اچانک ان کو وہاں کی حکومت نے اٹھا کے ڈپورٹ کر دیا، واپس بھیج دیا. اور پہلے جو ہے اس کے حوالے سے کوئی اکنالجمنٹ ہی نہیں آ رہی تھی، اب کم از کم اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. لیکن یہ ایران اور امریکہ کا جب سارا معاملہ شروع ہوا تھا، اس وقت بھی میں نے اپنے ولاگ کے اندر یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ اگر آپ مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں تو پلیز اس چیز کو سمجھیں، وہاں پہ جو لاز ہیں ان کو اوبے کریں، کوئی ایسی چیز نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. اور پھر بہت سارے لوگوں کو اس الزام کے تحت واپس بھیجا گیا ہے کہ جناب انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ شیئر کر دیا، وہ شیئر کر دیا. لیکن اس دن قومی اسمبلی کے اندر یہ بات بھی ہوئی کہ اس میں جن لوگوں کے کوئی مخصوص نام ہے، ایسا نام کہ جن سے پتا چلے کہ ان کا اس فرقے سے تعلق ہے، ان ناموں کے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا. اس طرح کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. کیا اس کے اوپر حکومت پاکستان نے یو اے ای کی حکومت سے کوئی وضاحت مانگی ہے؟ مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ اس وقت قومی اسمبلی کے اندر اٹھا ہوا ہے، 2-3 دفعہ اس کے اوپر بات ہو چکی ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس معاملے کے اوپر مزید بات ہوگی تو پھر مزید تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. اچھا جی، اگلی خبر آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے. آزاد کشمیر میں ابھی بھی اسی طرح معاملات چل رہے ہیں، عوام جو ہے وہ احتجاج وغیرہ کر رہی ہے اور معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کوشش کی جا رہی ہے کہ بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کیا جائے، لیکن کچھ لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کچھ حکومتی شخصیات بھی یہ موقف لے رہی ہیں کہ بھائی ان سے بات نہیں ہوگی، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. لیکن اس معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جتنی جلدی اس کو حل کر لیا جائے وہ ضروری ہے. اس کی جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی، ابھی وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کوشش کریں گے کہ اگلے ولاگ کے اندر وہ ساری تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ لیٹسٹ چیزیں کہاں تک پہنچی ہیں، اور وہ احتجاج کی جو کال ہے وہ کدھر تک جا کے ختم ہوگی، کدھر وہاں پہ جلوس پہنچ چکا ہے، یا کہاں پہ لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. اس حوالے سے کچھ مزید تفصیلات بھی ہیں، لیکن وہ اگلے ولاگ کے اندر جب اپ ڈیٹس مزید آ جائیں گی پھر وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آخر میں جو خبر ہے جناب وہ ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہے. ٹرمپ نے گزشتہ روز یہ کہا کہ بھائی اب میں نے ایران پہ مزید حملے روک دیے ہیں کیونکہ ہم نے جو اپنا کام کرنا تھا وہ ہم نے کر لیا. کبھی ٹرمپ کہتا ہے جناب ہم مزید حملے کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کبھی وہ کہتا ہے کہ بس معاملہ حل ہو گیا، بس اب ہم وہ دستخط کرنے والے ہیں اور چند ہی گھنٹوں کے اندر یہ سائن ہو جائے گا، میں سچویشن روم میں جا رہا ہوں. لیکن اس کی ان ساری باتوں سے کبھی مارکیٹس اوپر جاتی ہیں، کبھی مارکیٹس نیچے جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی زبردست کیس سٹڈی ہوگی اگر کبھی سامنے آئی کہ اس سارے عرصے کے دوران کس نے اسٹاک ایکسچینج کے اندر، مارکیٹ کے اندر کس نے پیسہ بنایا امریکہ میں یا عالمی مارکیٹس کے اندر، کون سے لوگ انوالو تھے، کون سی کمپنیاں انوالو تھیں. کیونکہ یہ چیزیں اب امریکن میڈیا کے اندر بھی ڈسکس ہو رہی ہیں کہ ٹرمپ کے بیانات سے کبھی جناب اس چیز کی قیمت اوپر چلی جاتی ہے، کبھی اس چیز کی مارکیٹ گر جاتی ہے. تو اس ساری چیز میں کبھی بلینز آف ڈالر ایڈ ہو جاتے ہیں مارکیٹ میں، کبھی بلینز آف ڈالر گر جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ضرور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور پیسہ بنا رہا ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.